एपिसोड 156। मैं अब्दुल्ला से बात करके वापस नशिस्तगाह में आया तो रफ़ीक भाई फ़ोन पर अस्पताल के किसी अहम फ़र्द से बात कर रहे थे। देखिए जी, मेरा तो अपना बेटा गायब है और वो आपके एम्बुलेंस से ज़्यादा कीमती है, इसलिए आप ऐसी बात ना करें और पुलिस में रिपोर्ट कराना आपका फ़र्ज़ है। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। अस्पताल वाले थे? हाँ, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि एम्बुलेंस वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है और अभी तक उसकी चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई है। रफ़ीक भाई, मेरा मशवरा आप थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दें। पर किसके खिलाफ? उनके सवाल पर अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, जिस शख्स ने एम्बुलेंस का अगवा किया है उसका नाम फाजली है और वो मुर्शिद अली का अहम तरीन आदमी है। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें, इससे मुर्शिद अली पर भी दबाव आएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन पहले अतीक वापस मिल जाए। हाँ, ये काम इसके बाद ही हो सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि अतीक की बाजियाबी के बारे में बताया जाए, मिल जाने के बाद भी उसे गुमशुदा जाहिर किया जा सकता है। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। वो बेदिली से बोले, तुम्हारे आदमी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? वो जीटी रोड पर हैं और मुर्शिद से बात हो चुकी है। काश मैं उनके साथ जाता। नहीं, आपका जाना मुनासिब नहीं। अगर मुर्शिद को वादा खिलाफी करेगा तो मेरे आदमी उससे हथियारों की जुबान में बात करेंगे। वहाँ किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी उनको मुश्किल में डाल देगी। उसी लम्हे ज़रीन नशिस्तगाह में आई। अकेले में वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होती थी, लेकिन दूसरों के सामने मोहतात बन जाती थी। शहबाज साहब, आपकी कॉल आई है। मैं उसके साथ फ़ोन वाले कमरे में आया। उसने आहिस्ता से पूछा, ये शख्स कौन है? मेरी बहन के देवर हैं। इनका लड़का ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है और यहाँ लाकर उसका इलाज किया जाना है। लेकिन उसे तो मुर्शिद के आदमी ले गए ना? अब्दुल्ला और दूसरे गए हैं। मुर्शिद के कुछ आदमी मेरे कब्जे में थे, वो उसके बदले उनको लेना चाहता है। तुमने उसके आदमी दे दिए? हाँ, वो अब्दुल्ला के साथ हैं। जब मुर्शिद के आदमी अतीक को हवाले करेंगे तो उनको मुर्शिद के आदमियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मैंने सर हिलाया और फ़ोन उठा लिया। हाँ अब्दुल्ला, क्या हुआ? एम्बुलेंस नज़र आ गई है, हम सड़क के किनारे हैं। मेरा एक आदमी देखने के लिए गया है। वो पहचानता है अतीक को? हाँ, ठीक है। जब वो एम्बुलेंस तुम्हारे हवाले कर दें तब फ़तेह खान और शरीफ को उनके हवाले करना। मैंने भी यही सोचा है। अब मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ, इसलिए आप लाइन पर रहें। वहाँ बहुत अहम मामला था, इसलिए मैंने अब्दुल्ला को उसका काम करने दिया। रफ़ीक भाई भी आ गए थे। उन्होंने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने बताया, उनको एम्बुलेंस मिल गई है, लेकिन अभी तबादला होना बाकी है। उसी लम्हे अब्दुल्ला की आवाज़ आई। मेरे आदमी ने ओके का इशारा दिया है। एम्बुलेंस में अतीक है और ठीक है। अब उनका आदमी आकर फ़तेह खान और शरीफ को देखेगा। अब तुम डील निपटाओ और जब काम करके निकल जाओ तब मुझसे बात करना। यस सर। मैंने रफ़ीक भाई को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बेटे का जिंदा सलामत होने का सुनकर उनके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। अल्लाह करे तमाम मामला खुशउस्लूबी से निमट जाए, इंशाल्लाह। मैंने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। इस दौरान में अब्दुल्ला बोला, शहबाज साहब, मुर्शिद आपसे बात करना चाह रहा है, आप रफ़ीक साहब के नंबर से उसे कॉल कर लें। मैंने रिसीवर दूसरे कान से लगाया और रफ़ीक भाई से मोबाइल लेकर मुर्शिद का नंबर डायल किया। मेरी आवाज़ सुनकर उसने तंज़िया अंदाज में कहा, वाह मलिक साहब, मैं तो समझ रहा था कि तुम खुद होगे। तुम गलत समझना छोड़ दो मुर्शिद। अपने आदमियों को समझा दिया था ना कि कोई गलत हरकत ना करे, वरना बाद में पछताते रहेंगे। कोई गलत हरकत नहीं होगी। मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे बात की है कि तबादला गलत बंदे से तो नहीं हो रहा। बंदा सही होता है, बस उसके अमाल भी ठीक होने चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हारा बंदा तुम्हारे आदमियों के पास आ गया है। मैंने अब्दुल्ला से तस्दीक चाही। उसने बताया, जी जनाब, उन लोगों ने एम्बुलेंस मेरे आदमियों के हवाले कर दी है, वो उसे चेक कर रहे हैं। पर किस लिहाज से? उसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है, कोई बम भी लगाया जा सकता है या गाड़ी में तकनीकी मसला किया जा सकता है, इसलिए मैं चेक करा रहा हूँ। मैं सुन हो के रह गया। मैंने इस नुक्ता नज़र से सोचा ही ना था। अगर मुर्शिद के आदमी एम्बुलेंस में कोई बम लगाकर हमारे हवाले कर देते तो पता भी ना चलता और रास्ते में बम ब्लास्ट हो जाता, या गाड़ी में कोई गड़बड़ कर देते जिससे वो हादसे का शिकार हो जाती, तो हम मुर्शिद को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते थे। अब्दुल्ला, ये तुमने अच्छा काम किया। इसमें कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लग सकते हैं। एक इंजन और ब्रेक चेक कर रहा है और दूसरा आले की मदद से बम का पता लगा रहा है। अभी तुमने उन दोनों को तो हवाले नहीं किया? नहीं, मैंने मुर्शिद के आदमी से कह दिया, जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता बंदे उनके हवाले नहीं करूँगा। अब्दुल्ला मंझे में अंदाज में काम कर रहा था, इसलिए उसे हिदायत देना बेकार था। गुड, अपना काम करके जैसे ही रवाना हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैंने मोबाइल कान से लगा लिया। तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे आदमी अहमक नहीं है और वो एम्बुलेंस को चेक करके ही फ़तेह खान और शरीफ को तुम्हारे हवाले करेंगे। एम्बुलेंस में कोई गड़बड़ नहीं है शहबाज, मैं बिल्कुल फेयर होकर ये डील कर रहा हूँ। अगर मुझे हर सूरत फ़तेह खान दरकार ना होता तो शायद मैं ये काम ना करता। जानता हूँ मैं तुम्हें। मुर्शिद, कोई ऐसा काम मत करना जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। शहबाज, अगर मैं शराफत से पेश आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दो। उसने फ़ोन बंद कर दिया।
رفیق بھائی بیتابی سے میرے منتظر تھے کہ میں فون پر بات ختم کروں اور وہ مجھ سے صورتحال معلوم کریں، لیکن مرشد سے رابطہ ختم ہوتے میں نے فون سنبھال لیا۔ اس پر عبداللہ موجود تھا۔ آخر اس کی آواز آئی، شہباز صاحب آپ لائن پر ہیں؟ ہاں، میرے آدمیوں نے ایمبولینس کلیئر کر دی ہے، کوئی چکر نہیں ہے، اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ فتح خان اور شریف کو ان کے حوالے کر دیا؟ نہیں، یہ تبادلہ سڑک پر ہوگا، وہ وہیں وین میں ایاز اور بشیر کی نگرانی میں ہے۔ تو بس نکلو یہاں سے، گڑبڑ کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے، مرشد جیسے آدمی پر کسی صورت بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ اور اس کے آدمی پوری طرح چونکنا تھے، اس لیے اس نے سڑک سے ہٹ کر فتح خان اور شریف کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مرشد کی طرف سے 5 افراد تھے اور وہ سب بھی پوری طرح مسلح تھے، یعنی دونوں پارٹیاں برابر کی تھیں اور تصادم کسی کے مفاد میں نہ تھا۔ اگر مرشد نے کوئی الگ سے گھات لگا رکھی تھی تو اس کا کہا نہیں جا سکتا تھا، لیکن موجودہ سیٹ اپ میں امکان تھا کہ عبداللہ عتیق کو لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 5 منٹ بعد اس نے بتایا، میں نے فتح خان اور شریف کو ان کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی گاڑی انہیں لے کر روانہ ہو گئی ہے، ہم بھی سڑک پر آ گئے ہیں۔ تعاقب کا خاص خیال رکھنا، یہ ہمارا ٹھکانہ جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یو ڈونٹ وری، اگر کسی نے تعاقب میں آنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا، ان کا جوتا انہی کے سر ماروں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے ٹائر کلر بیلٹ اٹھا لی تھی اور اس وقت وہ میرے پاس ہے۔ میں بھی ہنس دیا۔ عبداللہ صحیح معنوں میں حاضر دماغ آدمی تھا، اس نے ہر پہلو سے سوچ رکھا تھا۔ تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ شاید آدھا گھنٹہ، کوٹھی کے پاس آ کر دیکھوں گا کہ کوئی تعاقب تو نہیں کرا۔ ٹھیک ہے، ہم ویٹ کریں، اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو تم رفیق بھائی کے موبائل پر کال کر لینا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ رفیق بھائی میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے ان کو بتا دیا، وہ لوگ عتیق کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں۔ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ زیادہ سے زیادہ پون گھنٹہ لگے گا۔ عتیق کی حالت کیسی ہے؟ عبداللہ نے دیکھا ہے، اس کے وائٹل سائن ویسے ہی ہیں، یعنی خطرے کی حد میں نہیں ہے۔ ہم دونوں نشست گاہ میں آ گئے۔ میں نے رفیق بھائی سے کھانے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بیٹھے بھی نہیں اور بے چینی سے ٹہلتے رہے، خود میں بھی بے چین تھا۔ رفیق بھائی کو اندر گھٹن ہونے لگی۔ آؤ یار، باہر لان میں چلتے ہیں۔ ہم باہر لان میں آ گئے۔ 3 بجے تھے لیکن دھوپ ڈھلنے لگی تھی اور اس میں تمازت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ اچھی لگ رہی تھی۔ کوٹھی میں اس وقت ایک گارڈ اور منیر تھے۔ عبداللہ نے اس جگہ کے لیے زیادہ گارڈز نہیں رکھے تھے کیونکہ اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ راجہ صاحب کی ہے اور یہاں ہم لوگ موجود ہیں۔ لیکن ایک بات یقینی تھی کہ اگر میں نے اس جگہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تو جلد یا بدیر یہ جگہ دشمن کی نظروں میں آ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ جب عتیق یہاں آ جائے گا تو میں اس جگہ سے کہیں اور منتقل ہو جاؤں گا اور وہیں سے دشمنوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھوں گا۔ عتیق کو علاج کے لیے اور حکیم قادس کو علاج کرنے کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں نے رفیق بھائی سے ان کا موبائل لے کر عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ آپ کا اندازہ درست تھا، مرشد کے آدمی ہمارے پیچھے تھے، ان سے ابھی جان چھڑائی ہے، بس 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اوکے آؤ تو بات کرتے ہیں۔ میں نے موبائل آف کر کے رفیق بھائی کو دے دیا۔ 4 منٹ گزرنے کے بعد میں نے گیٹ پر موجود گارڈ کو گیٹ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ فوراً ہی پہلے سیاہ وین اور پھر عتیق کو لیے ایمبولینس اندر آئی۔ رفیق بھائی اس کے رکنے سے پہلے اس کی طرف لپکے تھے۔ انہوں نے اس کا عقبی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے تھا۔ اندر عتیق اسٹریچر پر لیٹا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس کا سینہ ساکت ہی لگا تھا، لیکن پھر قریب سے دیکھنے پر وہ آہستہ سے ڈوبتا ابھرتا نظر آیا۔ اس کے جسم سے لگی مشینیں اس کی سانس اور دل کو چلا رہی تھیں۔ یہ ساری مشینیں اس کے اسٹرکچر سے منسلک تھیں۔ وین سے بیتو، عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اتر آئے۔ عبداللہ نے کہا، ہمیں ایمبولینس کو ابھی کہیں چھوڑنا بھی ہے، عتیق کو فوراً اندر لے جانا ہے۔ اسی دوران میں گیٹ کھلا اور وہی ڈاکٹر اندر آئے جس نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ ایمبولینس میں چڑھ گیا۔ اس نے عتیق کا معائنہ کیا۔ اسے یقیناً عبداللہ نے بلایا تھا۔ معائنے کے بعد وہ بولا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن فوری طور پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اسے اندر لے جانا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اسے پورے یونٹ کے ساتھ اندر لے جانا ہوگا، اس دوران میں کسی مشین کا فنکشن رکنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر نے خبردار کیا۔ اسٹریچر کے ساتھ مشینوں کو چلانے کے لیے بیٹریز بھی لگی تھیں۔ یہ خاص قسم کا پورا یونٹ تھا۔ عبداللہ کے آدمی نے ڈاکٹر کی زیر نگرانی عتیق کو ایمبولینس سے نکال کر اس خاص کمرے میں شفٹ کر دیا جہاں حکیم قادس کو اس کا علاج کرنا تھا۔ یہاں UPS اور بستر کا بندوبست تھا، اس لیے اسٹریچر اور اس کی بیٹریز کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو واپس ایمبولینس میں ڈال کر ایاز ایمبولینس کو کہیں چھوڑنے چلا گیا۔ حکیم قادس کو اطلاع کر دی تھی کہ اس نے جس مریض کا علاج کرنا ہے وہ آ گیا ہے۔ وہ اپنا بکسہ سنبھالے آن موجود ہوا۔ اس نے سب سے پہلے تو کمرے میں اتنے افراد کی موجودگی پر ناک منہ چڑھائی اور ایک مختصر تقریر کی۔ عبداللہ نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ حکیم کا مطالبہ کہ غیر متعلقہ لوگ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں صرف 4 افراد تھے، یعنی ڈاکٹر، میں، رفیق بھائی اور عبداللہ۔ میں نے کہا، اسے بتاؤ کہ یہ لڑکے کا باپ ہے، باقی ہمیں تو یہ جانتا ہی ہے۔ حکیم کو بتایا کہ تیسرا فرد مریض کا باپ ہے تو اس کا اعتراض کم ہوا، یعنی اس نے دوبارہ کچھ نہ کہا، البتہ اس کا منہ بنا رہا۔ اسے اصل اعتراض ڈاکٹر کی موجودگی پر تھا۔ اس نے عتیق کا معائنہ کیا اور اس کی نبض چیک کی۔
پھر اس کی آنکھ کی پتلی اور منہ کھول کر اس کی زبان بھی دیکھی. پھر اس نے عبداللہ سے مطالبہ کیا اس کے جسم سے لگی مشینیں الگ کر دی جائیں. عبداللہ نے اسے بتایا کہ عتیق ان مشینوں کے سہارے ہی زندہ تھا. اگر مشینیں الگ کر دی جاتی تو اس کی زندگی کو خطرہ تھا. اس نے ڈاکٹر کو یہ بات بتائی. اس نے کہا مجھے شک ہے یہ شخص اس لڑکے کو مار نہ ڈالے. نہیں، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ رفیق بھائی بولے. عبداللہ نے انہیں بے بسی سے دیکھا. سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ معالج ہے اور علاج کے لیے جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا. مشینیں الگ کرنے سے اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر نے پھر خبردار کیا. حکیم نے محسوس کر لیا کہ ڈاکٹر اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس نے اپنی زبان میں پھر کچھ کہا. عبداللہ اسے سمجھانے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا تھا. میں نے ڈاکٹر اور رفیق بھائی کو باہر چلنے کو کہا. ہم باہر آئے تو میں نے رفیق بھائی کو سمجھایا. دیکھیں یہ جو کہہ رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یہ اپنے کام کا ماہر ہے اور یہ عتیق کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ کر سکے گا. ڈاکٹر نے تلخی سے کہا. ڈاکٹر صاحب ضروری نہیں کہ ساری سائنسی ریسرچ آپ ڈاکٹر حضرات نے کر رکھی ہو. دنیا میں اس فیلڈ میں اور بھی لوگوں نے ریسرچ کر رکھی ہے. تب آپ کی مرضی ہے. اس نے پاؤں پٹک کر کہا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہاں معاونت کے لیے بلایا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں. اس بار میں نے بھی قدرے سخت لہجے میں کہا. آپ کا کام کسی ہنگامی صورتحال میں عتیق کو طبی امداد مہیا کرنا ہے. پلیز اپنا کام کیجیے. اوکے اوکے. ڈاکٹر نے بادل ناخواستہ سر ہلا دیا. میں نے رفیق بھائی کی طرف دیکھا. اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسے اپنا کام کرنے دیں. میرا خیال ہے کہ آپ باہر ہی بیٹھیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس علاج کے دوران کچھ مشکل مراحل پیش آئیں، آپ ان کو دیکھ نہ سکیں. ٹھیک ہے، میں باہر ہی رکتا ہوں. میں ڈاکٹر کے ساتھ اندر آ گیا. ڈاکٹر اس کے جسم سے مشینیں ہٹا دو. پھر میں نے عبداللہ سے کہا حکیم کو بتا دو مشینیں ہٹانے کے ریئیکشن سے نمٹنے کے لیے تیار رہے. عبداللہ نے اس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا. فکر مت کرو، میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں. حکیم جو کہتا تھا عبداللہ اس کا فوراً ترجمہ کر دیتا تھا. ڈاکٹر عتیق کے جسم سے منسلک مشینوں کو الگ کرنے لگا اور جیسے اس نے دل اور سانس چلانے والی مشینیں ہٹائیں اس کی سانس رکنے لگی اور دل کی دھڑکن بھی رکنے لگی. حکیم سامنے آیا. اس نے عتیق کی نبض چیک کی اور پھر اس نے پہلے سے نکالی ایک چھوٹی سی شیشی کھول کر اسے عتیق کی ناک کے نیچے رکھ دیا. اس کے بعد جو ہوا وہ شاید ڈاکٹر یا عبداللہ کے لیے حیرت انگیز ہو لیکن میرے لیے نئی بات نہ تھی. عتیق کے سانس لینے کا انداز بہتر ہونے لگا اور مشین پر اس کے دل کی دھڑکن بھی بہتر ہونے لگی. حکیم نے عبداللہ کو سامنے آنے اور اس شیشی کو تھامنے کے لیے کہا اور پھر اپنا بکس ٹٹولا جو دیکھنے میں کسی زنبیل سے کم نہ تھا. پھر اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور پھر عتیق کے سینے کو دل والی جگہ سے ننگا کر دیا اور عین دل کے مقام پر اس ڈبے سے گریس نما ایک چیز نکال کر انگلی سے اس کی مالش کرنے لگا. حکیم کا انداز انتہائی احتیاط والا تھا، جیسے اس کی انگلی پر لگا مرہم نہ ہو، کوئی خطرناک مادہ ہو جو ذرا سی بے احتیاطی سے عتیق کو یا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا. وہ تھوڑی سی مالش کرتا اور اس کے بعد عتیق کی نبض چیک کرتا. حالانکہ اس کے دل کی دھڑکن اور نبض سامنے لگے مانیٹر پر صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اول تو حکیم کو اس کا پتہ نہ تھا اور اگر پتہ ہوتا بھی تب بھی وہ اسے دیکھنے کے بجائے اپنے طریقہ کار پر عمل کرتا. میں دیکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ اس گریس نما مرہم کی مالش کر رہا تھا عتیق کے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی جا رہی تھی. کوئی 10 منٹ بعد وہ تقریباً نارمل ہو چکی تھی، جبکہ مشین پر لگے ہونے کے باوجود عتیق کی دھڑکن نارمل نہیں تھی. پہلی بار میں نے عتیق کے چہرے پر سرخی آتی دیکھی. جب حکیم مطمئن ہو گیا تو اس نے مالش بند کر دی اور عتیق کی قمیض اس کے سینے پر برابر کر دی. میں نے عبداللہ کے توسط سے پوچھا اب کیا کرو گے؟ حکیم نے حسب عادت ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کا خلاصہ عبداللہ نے یوں پیش کیا. ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک اس کا سانس اور دل کی دھڑکن اپنے طور پر نہیں چلتی. جب یہ خود چلنا شروع ہو جائے گی تب اس کے زخموں کا علاج کروں گا میں. یہ اس کا اپنا طریقہ علاج تھا. بہرحال اس نے ایسا کر دکھایا جو دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا. عتیق جو آدھے گھنٹے پہلے مشین کے ساتھ بمشکل سانس لے رہا تھا اب وہ مشین کے بغیر بہتر انداز میں سانس لے رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو چکی تھی. میں نے کہا اس کی سانس اور دل دونوں نارمل ہو چکے ہیں، پھر تم علاج کب شروع کرو گے؟ ابھی یہ معمول پر نہیں ہے بلکہ دوا کے سہارے ان کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. ابھی سے از خود یہ دونوں کام کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. اس میں کتنا وقت لگے گا؟ کم سے کم 2 دن. حکیم قادس نے بتایا. ڈاکٹر دم بخود سے عتیق کی بدلتی حالت دیکھ رہا تھا. غالباً اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ کارٹون نظر آنے والا شخص اس نوجوان کی جوان مرگی کا باعث بنے گا اور اس وقت اپنی برتری کا سکہ جما سکے گا. لیکن یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ وہ معمولی سی دواؤں سے عتیق کی حالت اس قدر بہتر بنا دے گا کہ وہ مشینوں کے بغیر بھی سانس لے سکے گا. میں نے رفیق بھائی کو اندر بلایا تو وہ بھی عتیق کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے. حکیم نے عبداللہ کو حکم دیا کہ اس کا بوریا بستر اسی کمرے میں منتقل کر دیا جائے. اب وہ عتیق کے ساتھ ہی قیام کرے گا. جب تک اس کا علاج جاری رہے گا میں یہیں رکوں گا. کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ رفیق بھائی نے عاجزی سے پوچھا. کیوں نہیں، مجھے امید ہے اگر خدا نے اس کی مزید سانسیں رکھی ہیں تو 4 یا 5 دن بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا حکیم صاحب؟ یہ ہوش میں آ سکتا ہے
لیکن ابھی اس کے زخم اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں اور یہ تکلیف اس کی جان لے سکتی ہے، اس لیے بے ہوش ہے۔ میں اسے ہوش دلا سکتا ہوں لیکن ابھی سے ہوش دلانا مناسب نہیں ہوگا۔ جب میں اس کا علاج شروع کروں گا تو پھر اس کی تکلیف کم ہوگی اور تب میں اسے ہوش میں لے آؤں گا۔ عتیق کو ڈرپ کی مدد سے خوراک اور طاقتور دوائیں دی جا رہی تھیں، لیکن اب اس کا علاج ایک حکیم کر رہا تھا۔ رفیق بھائی نے اس کی خوراک کے بارے میں پوچھا۔ تم فکر مت کرو، یہ میرا ذمہ ہے، بس جو میں کہوں وہ مجھے مہیا کر دیا جائے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ رفیق بھائی نے پوچھا۔ جواب میں حکیم نے ایک لمبی چوڑی فہرست عبداللہ کو لکھوا دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ یہ ساری چیزیں اسے جلد از جلد فراہم کی جائیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کے تو نام ایسے تھے کہ میں نے کبھی نہیں سنے تھے۔ حکیم نے کہا کہ یہ چیزیں کسی اچھے پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ ان میں سے اکثر جڑی بوٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کرے گا۔ حکیم کا سامان اسے اسی کمرے میں مہیا کر دیا گیا اور عبداللہ نے منیر کو سامان لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ کچن مکمل طور پر زرین نے سنبھال لیا تھا اور منیر کو اس کی طرف سے تقریباً بے فکر کر دیا تھا۔ وہ باہر کے کام بھی کر سکتا تھا۔ جب یہ معاملات نمٹ گئے، عتیق بحفاظت واپس آ گیا اور حکیم نے اس کا علاج بھی شروع کر دیا تو مجھے پہلی بار بھوک کا احساس ہوا۔ شام ہو چکی تھی اور میں نے صرف صبح کا ناشتہ کیا تھا۔ میں کچن میں آیا جہاں زرین رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی شکوہ کیا، تم تو مجھے بھول ہی گئے۔ میں تو کھانے کو بھی بھولا ہوا تھا، ابھی یاد آیا کہ میں بھوک سے فوت ہونے والا ہوں۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے مختصراً حالات بتائے۔ اس بار مرشد کا داؤ چل گیا، لیکن زندگی رہی تو اس کا حساب بھی برابر کر دوں گا۔ نوڈلز بنا دو؟ کھانے میں تو ابھی ٹائم ہے۔ ہاں بنا دو۔ اس نے نوڈلز کا پیکٹ کھولا اور پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ فتح خان تمہارے لیے اہم تھا، لیکن تم نے اپنے آدمی کے بدلے اسے مرشد کے حوالے کر دیا۔ ہاں، میں اس لڑکے پر ایسے 10 فتح خان قربان کر سکتا ہوں۔ اگر مرشد مجھے مانگ لیتا تب؟ اس نے اچانک ایسا سوال کیا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں چپ رہا۔ اگر وہ مجھے مانگتا تو کیا تم مجھے اس کے حوالے کر دیتے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مرشد بھی یہ بات سمجھتا ہے، اس لیے اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایک اور ساتھی کو مجھ سے مانگ لیا، لیکن اس نے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کی یہ بات نہیں مانوں گا، چاہے وہ اس لڑکی کو قتل بھی کر دیتا۔ زرین، جو ہوا نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی آزمائش سے بچا لیا۔ اس نے کھولتے پانی میں نوڈلز ڈالے اور سر ہلا کر بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جس آزمائش میں ہم پڑے نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ بس میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا۔ زرین نے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا جو اسے میں نے نہیں دلایا تھا۔ یہ کپڑے تم نے خود لیے ہیں؟ نہیں، منیر کے پاس تھے۔ چند مہینے پہلے اس کی ماں اس کے پاس رہنے آئی تھی تو اپنے 1-2 سوٹ یہاں بھول گئی تھی، اتفاق سے میرے ناپ کے نکل آئے۔ میں کام کرتے ہوئے انہیں استعمال کر رہی ہوں۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ ہاں، جو تم نے دی تھی وہ رقم رکھی ہے، کہو تو لا دوں۔ نہیں، اپنے پاس رکھو، اب وہ تمہاری ہے۔ اور تم؟ اس نے نوڈلز کا پیالہ میرے سامنے رکھا، ساتھ میں اس کا مسالہ بھی تھا، لیکن میں نے اسے ایک طرف کر دیا۔ میں سادہ ہی کھاتا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو خدا کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کچن میں قورمے اور بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زرین نے میرے کہے بغیر کافی کا پانی رکھ دیا اور کافی کا ڈبہ نکالا۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ ہاں، سب بہت اچھے ہیں۔ منیر مجھ سے بہت احترام سے پیش آتا ہے۔ عبداللہ بہت کم بات کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے انداز میں اپنے لیے حقارت محسوس نہیں کی۔ میں کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ تمہیں یہ خدشہ کیوں ہوا کہ عبداللہ یا کوئی بھی تمہیں حقیر سمجھے گا؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ میرا ماضی کیا ہے۔ ہاں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں اس معاملے میں قصوروار نہیں سمجھتا، بلکہ یہ تمہاری مزید عزت کرتے ہیں کہ تم نے مرشد جیسے طاقتور آدمی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میرے الفاظ کی تصدیق میرے ساتھیوں کا رویہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، یہ سب مجھ سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ تم اس معاملے میں بے فکر ہو، تم ہمارے لیے بہت اچھی اور پاک باز عورت ہو۔ میں نے کہا اور پیالہ خالی کرنے میں لگ گیا۔ پھر مجھے بیتو اور رفیق بھائی کا خیال آیا، وہ بھی صبح سے بھوکے تھے۔ زرین نے مجھے بتایا کہ بیتو اچھی طرح کھا پی کر سونے کے لیے جا چکا تھا۔ ایسا کرو زرین، کافی اور ساتھ میں کچھ بسکٹس وغیرہ نشستگاہ میں لے آؤ۔ میرا اندازہ درست نکلا، رفیق بھائی وہیں تھے اور فون پر گھر میں کسی سے بات کر رہے تھے۔ بس اللہ سے دعا کرو وہ صحت مند ہو، اب بہتر ہے وہ۔ نہیں، تم یہاں نہیں آ سکتی، بس اس کے لیے دعا کرو۔ ہاں، شہباز یہیں ہے، لو بات کر لو۔ رفیق بھائی نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف شمی تھی۔ ہیلو گڈ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ شیبی، رفیق تایا سے بات کر مجھے وہاں بتا دینا، اور اسپتال میں ایک سے زیادہ افراد کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ بھی تو ہیں وہاں؟ ہاں، لیکن یہاں کوئی عورت یا لڑکی نہیں رک سکتی۔ دوسری بات ہے کہ عتیق کی جلد ریکوری کی امید ہے۔ سچ؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ یہ بات اسی حکیم نے کی ہے جس نے میرا ہارٹ ٹھیک کیا تھا۔
تو میں نہیں آ سکتی. میں نے اسے تسلی دی اور سمجھا کر موبائل واپس رفیق بھائی کو دے دیا. انہوں نے بات کر کے کال ختم کی. رفیق بھائی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ بھوک نہیں ہے یار. دیکھیں اب ایک امید نظر آ رہی ہے، اس لیے اتنا پریشان نہ ہو. زرین کافی اور بسکٹس لے آئی. میں نے رفیق بھائی کو مجبور کیا. انہوں نے کافی کے ساتھ کچھ بسکٹ لے لیے. یہ حکیم کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا اس نے صرف 2 معمولی سی چیزیں استعمال کی اور عتیق کو مشینوں کے سہارے سے نجات مل گئی. میں نے ایک ہفتے میں پہلی بار اس کے چہرے پر سرخی دیکھی ہے. انشاءاللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. منیر اندر آیا. اس نے ایک بڑا سا تھیلا اٹھا رکھا تھا. ساری چیزیں مل گئیں. شکر ہے. حکیم انتظار کر رہے ہیں چیزوں کا. رفیق بھائی خوش ہو کر بولے. منیر تھیلا لے کر اندر چلا گیا. کچھ دیر بعد اس نے آ کر مجھ سے کہا آپ کو حکیم صاحب بلا رہے ہیں. عتیق کے کمرے میں حکیم کے ساتھ عبداللہ بھی موجود تھا. حکیم صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں حاضر ہوں. حکیم نے کہا میں تمہارا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک نظر عتیق کو دیکھا. وہ بستر پر دراز تھا اور اس کا سینہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں حرکت کر رہا تھا. چہرہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ زندگی والا لگ رہا تھا. میں حکیم کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا اور وہ میرے بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دبا کر اس کا معائنہ کرنے لگا. پھر اس نے اسے سونگھا اور اپنے بکس سے وہی سبز رنگ کا لیپ نکال کر ذرا سا میری کلائی کے پاس لگا دیا. اس نے عبداللہ سے کہلوایا اسے کچھ دیر لگا رہنے دو، چھیڑنا نہیں. میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. عبداللہ ایک طرف کھڑا تھا. حکیم نے اس لائے ہوئے تھیلے کو فرش پر بچھی اپنی چادر پر الٹ دیا اور اس میں سے چیزیں نکال کر ان کا معائنہ کرنے لگا. جو چیز اسے ٹھیک لگ رہی تھی وہ اسے ایک طرف رکھتا جا رہا تھا اور جس پر اعتراض تھا اسے وہ عبداللہ کو دے کر مزید ہدایت بھی دے رہا تھا. چیزوں کی چھان پھٹک کا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کا معائنہ کیا. پھر لیپ کو ذرا سا گیلا پا کر اسے چھیڑا نہیں. اس نے کوٹنے اور چھاننے کے لیے کچھ چیزیں بھی منگوائی تھیں اور آنے والی جڑی بوٹیاں لے کر ان کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا. کچھ دیر کے بعد منیر لکڑی کے کوئلے سے جلنے والی چھوٹی لیکن ذرا جدید قسم کی انگیٹھی لے آیا. کوئلے اچھی طرح دہکے ہوئے تھے اور ان سے ذرا بھی دھواں نہیں اٹھ رہا تھا. میری سمجھ میں نہ آئی کہ حکیم نے انگیٹھی کیوں منگوائی ہے، کیونکہ سینٹرلی ہیٹنگ کی وجہ سے اندر سردی نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے اس انگیٹھی پر مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی رکھی اور پھر اس میں پانی بھر کر اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ڈال دی. عبداللہ نے کہا جناب یہ چیزیں دوبارہ لانی ہیں، میں منیر کو دے کر آتا ہوں. حکیم کچھ چیزوں کو لے کر ان کو کنڈی میں کوٹنے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہ سارے کام خود کر رہا تھا. اس نے کسی کی مدد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اپنے سارے کام وہ خود کرتا تھا اور اسے کسی کے کام پر اعتبار نہیں تھا. عبداللہ چلا گیا اور ترجمے کی ضرورت نہیں تھی ورنہ حکیم اسے جانے نہ دیتا. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کا معائنہ کیا. لیپ خشک ہو گیا تھا. اس نے اسے احتیاط سے اتارا اور اپنے پاس موجود ایک مخملی تھیلی میں ڈال لیا. اس کے بعد وہ مجھ سے بے نیاز ہو گیا. میں نے اشارے سے پوچھا کہ میں جاؤں تو اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت عطا کر دی. میں باہر آیا. عبداللہ نے اس بار منیر کو بھیجنے کے بجائے خود جانا مناسب سمجھا تھا اور اس نے زرین سے کہہ دیا تھا کہ اس کی آمد کا انتظار کیے بغیر کھانا لگا دے کیونکہ ہم صبح سے بھوکے تھے. میں اپنے کمرے میں آ گیا. کچھ دیر میں زرین نے اندر جھانکا. کھانا تیار ہے. شکر ہے، میں تو بھوک سے مرنے والا تھا. یہ کارٹون کون ہے جو اس لڑکے کا علاج کر رہا ہے؟ حکیم قادس نام ہے اس کا، اور اس کو حلیے پر مت جاؤ. ایسے باکمال لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ یہ مردے میں جان ڈال دیتا ہے. مجھے بالکل نہیں پسند. مجھے یوں دیکھتا ہے جیسے مجھ سے کوئی دشمنی ہے. ظاہر ہے اسے کہاں پسند ہوتا. میں نے دیکھا تھا کہ حکیم عورتوں سے چڑھتا ہے. شاید اس نے زرین سے بھی کچھ کہا تھا اور پھر وہ اسے نظر انداز بھی کرتا تھا. وہ عورتوں کو پسند نہیں کرتا، اس سے دور ہی رہنا. ویسے بھی وہ حکیم ہے، اس کے پاس خطرناک قسم کے زہر ہوتے ہیں. مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس بڈھے کھسٹ کے پاس گھسنے کا. زرین کچن کی طرف چلی گئی. ڈائننگ روم میں منیر کھانا لگا رہا تھا. رفیق بھائی بھی وہاں آ گئے تھے. منیر نے ان کے لیے کمرہ کھول دیا تھا. ان کے پاس سامان نہیں تھا کیونکہ ان کا تھوڑا بہت سامان ان کے واقفہ کی کوٹھی میں تھا. اب وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے. ایاز ایمبولینس ایک ویران مقام پر چھوڑ کر آ گیا تھا اور اس نے فون کر کے اسپتال والوں کو اطلاع کر دی تھی کہ ان کی ایمبولینس کہاں کھڑی ہے اور وہ اسے وہاں سے لے سکتے ہیں. اس طرح مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا. امید تھی کہ اسپتال والوں کو ان کی ایمبولینس مل جائے گی تو وہ اس کو مزید نہیں کھینچیں گے. رفیق بھائی اسپتال کے تمام واجبات پہلے ہی ادا کر چکے تھے. اگر ان کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو وہ میرے کپڑے بھی پہن سکتے تھے. ہم دونوں کا ناپ ایک ہی تھا. دوسری ضروریات کی تمام چیزیں بھی اس کوٹھی میں موجود تھیں اور ان کو کسی چیز کے لیے یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی. کھانے کے بعد انہوں نے ایک نظر عتیق کو دیکھا اور سونے کے لیے چلے گئے. وہ صبح سے نہیں بلکہ کئی دن سے بے آرام تھے اور عتیق کی طرف سے آج ان کو کچھ اطمینان ہوا تھا. عبداللہ سامان لے کر آ گیا تھا اور اس بار حکیم نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا کہ کھانے کے بعد وہ مجھ سے سٹنگ روم میں ملے. حکیم نے اشیاء گھوٹنے اور ابالنے کا عمل جاری رکھا ہوا تھا. جب ہم گئے تو کمرے میں ہلکی سی بھاپ کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی. رفیق بھائی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں واپس سٹنگ روم میں آ گیا. عبداللہ یقیناً کھانے میں مصروف تھا. میں نے انٹر کام پر کچن میں رابطہ کیا تو وہاں زرین تھی.
کافی مل سکتی ہے؟ جب تم حکم کرو. ٹھیک ہے لے آؤ، میں نے ہنس کر کہا اور انٹرکام رکھ دیا. وہ 10 منٹ بعد کافی کے ساتھ سٹنگ روم میں آ گئی. میں نے تمہیں تو بتایا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، پھر تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے ٹرے سامنے رکھی. وہ ایسے کہ آدھی کوٹھی میں تمہیں دیکھنے کے بعد یہاں آئی ہوں. تو مجھ سے انٹرکام پر پوچھ لیتی. وہ شرمندہ ہو گئی. وہ مجھے استعمال کرنا نہیں آتا. بیچارے منیر نے 2-3 دفعہ سمجھایا بھی، لیکن میں بس کال سن لیتی ہوں، کسی کو کال نہیں کر سکتی اس سے. اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں. اگر تمہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا اور تمہیں اس پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو تمہیں اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایسا کروں؟ فرض کرو اگر میں چاہتا ہوں تو میں کروں گی. جو تم چاہو گے یا کہو گے میں ضرور کروں گی. میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں. تم کھڑی کیوں؟ بیٹھ جاؤ. وہ میرے سامنے بیٹھ گئی. شہباز، نہ جانے کیوں میں تمہارے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، اور اگر میں سوچوں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی. تم خود بہت مضبوط عورت ہو. نہیں، میں مضبوط نہیں ہوں. اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو مجھ پر جو گزری تھی شاید میں صدمے سے مر جاتی، لیکن تم نے مجھے زندہ رکھا. اگر ایسا ہے کہ تم مجھ سے قوت پاتی ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو ہے، میں نے تم جیسا آدمی نہیں دیکھا جو مجھے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں گند نہ آئے. کیونکہ تم نے ابھی تک مرشد اور اس کے آدمی جیسے لوگ ہی دیکھے ہوں گے، ورنہ مجھ جیسے لوگ بہت سے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. فی الحال تم یہ جان لو کہ شاید میں جلد یہاں سے چلا جاؤں. کہاں؟ کہیں بھی. اصل میں یہ جگہ بہت اہم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ دشمنوں کی نظروں میں آئے. یہاں تم ہو اور عتیق کا علاج بھی ہو رہا ہے. اگر دشمن کو اس جگہ کا پتہ چل گیا تو سب غیر محفوظ ہو جائیں گے. پر تم کہاں جاؤ گے؟ میں اپنی سرگرمیاں کہیں اور سے بھی جاری رکھ سکتا ہوں. نہیں، یہ جگہ محفوظ ہے. اگر تم جانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. بابا، تم جیسے پیاروں کو محفوظ کرنے کے لیے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے ساتھ چلو گی. میں خود کو تمہارے ساتھ محفوظ سمجھتی ہوں. تم ایسا سمجھتی ہو، لیکن خود سوچو اگر کوئی مشکل مرحلہ آ گیا تو میں دشمنوں سے لڑوں گا یا اس سے تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا؟ میرے اور بھی بہت سارے پیارے ہیں، لیکن ان کو بچانے اور اپنی توجہ ایک طرف رکھنے کے لیے میں نے ان سب کو باہر بھیج دیا. تم سفیر، مونا اور وسیم سعادتہ کی بات کر رہے ہو نا؟ تمہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ بیتو نے. وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بالکل سادہ، جیسے اس نے دنیا نہ دیکھی ہو. وہ ایسا ہی ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہے. وہ بہت چالاک ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس سے سب کچھ اگلوایا ہے. میں جب بھی اسے تمہارے بارے میں کوئی بات کرتی وہ موضوع بدل دیتا تھا. پھر بھی اس نے سب کچھ تمہیں بتا تو دیا؟ ہاں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو یا کوئی تم سے محبت کرتا ہے. یہ تو تم مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہو. میں اپنے تمام ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو کسی ایک عورت سے کی جاتی ہے. تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا. وہ سہم گئی. بس مجھے خواہش ہوئی تو میں نے پوچھ لیا. کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں. ہاں، مجھے محبت ہے، لیکن کس سے یہ مت پوچھنا. کیوں؟ بس میں خود بھی اسے یاد نہیں کرنا چاہتا. تم بھی صبح سے کام میں لگی ہوئی ہو، اب جا کر آرام کرو. تم ٹال رہے ہو مجھے؟ نہیں، میں سچ میں خود بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں. اب میں آرام کروں گا. اسی لمحے عبداللہ سٹنگ روم میں داخل ہوا. واہ، کافی! ایک کپ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ ابھی لے کے آتی ہوں. زرین بولی اور مجھ سے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا. ہاں، ایک کپ اور چلے گا. تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، کھانے کی طرح. عبداللہ نے میری تائید کی. منیر بھی اچھا کھانا بناتا ہے، لیکن جب سے زرین کھانا بنا رہی ہے نا، کھانے کا ذائقہ الگ محسوس ہوتا ہے. شکریہ. زرین خوشی سے کھل اٹھی. اس کے جانے کے بعد میں نے عبداللہ سے کہا، یار یہ مظلوم اور بہت اچھی عورت ہے. میں چاہتا ہوں اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ بن جائے. یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی، اور آپ جانتے ہیں ہم سبھی شریف ہیں. پھر بھی اس طرح صرف ایک عورت کا اس کوٹھی میں رہنا مناسب نہیں ہے، اور وہ بھی. عبداللہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، لیکن میں سمجھ گیا تھا اس کا اشارہ زرین کے بلاخیز حسن کی طرف تھا. تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے ماضی اور اس کی ذات سے لاحق خطرات کو نظر انداز کر کے اس سے شادی کر لے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی مل جائے گا، لیکن کیا یہ راضی ہو جائے گی؟ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے. اسے خود بھی پتا ہوگا کہ اکیلی اس طرح نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تب میں اس بات کا دھیان رکھوں گا. پھر بھی آخری فیصلہ تو اسے ہی کرنا ہوگا. ویسے آپ نے مجھے کسی خاص کام سے بلایا کیا؟ ہاں، یہ کوٹھی اسلام آباد میں ہمارا اہم ٹھکانہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے عمومی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس طرح دشمن اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سرگرمیاں کہیں اور منتقل کر دیں؟ بالکل، ہم کسی اور جگہ سے بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں.
لیکن جناب کسی اور جگہ سے ہمیں ساری سہولتیں میسر نہیں ہوں گی. میں جانتا ہوں ہم ذرا مشکل سے گزارا کر سکتے ہیں, بلکہ میں بلا وجہ تمہیں شامل کر رہا ہوں. اصل میں خود کہیں اور جانا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کے جانے سے یہ جگہ محفوظ ہو جائے گی؟ خاصی حد تک, کیونکہ دشمن اصل میں تو میری تلاش میں ہے. اگر میں یہاں نہیں ہوں گا تو اس کا امکان کم ہے کہ وہ اس جگہ کو قابل توجہ سمجھیں. ایسا نہیں ہے. اب وہ سب کو آپ کا ساتھی سمجھ کر برابر کی توجہ دیں گے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے ہم بھی آپ جتنے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال اس تجویز کو ایک طرف رکھو اور یہ بتاؤ کہ اسلام آباد یا پنڈی کے علاقے میں راجہ صاحب کی کوئی اور جائیداد ہے؟ بس وہی کوٹھی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ راجہ صاحب کی ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں متبادل ٹھکانے بنانے ہوں گے. میں نے سوچ کر کہا 2-3 دن میں تم ان شہروں میں متوسط درجے کی آبادی میں 2 مکان تلاش کرو, چھوٹے ہوں اور قیمت بھی زیادہ نہ ہو. ہمیں متبادل ٹھکانے تیار رکھنے چاہیے. مجھے آپ کی تجویز سے پورا اتفاق ہے. میں کل سے کام شروع کر دوں گا. عبداللہ نے بتایا کہ اس نے رات اور دن میں گارڈز کی تعداد دگنی کر دی ہے, کیونکہ اب خطرہ زیادہ ہے اور سب مستقل طور پر مسلح رہتے ہیں. اس نے بتایا کہ رات کو بیتو اور ایاز پہرا دیں گے, اس لیے وہ کام سے آنے کے بعد فارغ ہو کر سونے چلے گئے تھے. چوکیداری کے علاوہ بھی عبداللہ نے کچھ الیکٹرانک آلات بھی لگوائے تھے. اگر کوئی کوٹھی کی دیواریں پھلانگتا تو اندر الارم بج جاتا. اس کے علاوہ کیمرے بھی تھے جن سے پوری کوٹھی کی نگرانی کی جا سکتی تھی. ان کیمروں کا کنٹرول کمپیوٹر والے کمرے میں تھا. زرین کافی لائی اور ہم نے خاموشی سے کافی ختم کی. کچھ دیر کے بعد عبداللہ سونے کے لیے چلا گیا. میں بھی سونے کا سوچ رہا تھا, لیکن پہلے میں نے ایک نظر عتیق کو دیکھنے کا فیصلہ کیا. وہاں رفیق بھائی پہلے سے موجود تھے اور اس کے بستر کے پاس کھڑے تھے. حکیم ایک طرف زمین پر قالین پر اونی کمبل لیے سو رہا تھا. عتیق کا سانس پہلے سے زیادہ ہموار لگ رہا تھا. یہ پہلے سے بہتر ہے, رفیق بھائی نے آہستہ سے کہا. اللہ نے چاہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس حکیم سے کوئی پوچھے کہ عتیق کا علاج اب کس مرحلے میں ہے. میرا خیال ہے شاید کل تک عتیق کا باقاعدہ علاج شروع کر دے, اور کچھ نہ کچھ تو اس دوران بھی کرتے ہی رہا ہوگا. تبھی اس کی حالت پہلے سے بہتر لگ رہی ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. چلے آئیں, اب آپ بھی سو جائیں. اس طرح جا کر آپ خود بیمار پڑ جائیں گے. میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا. وہ میرے ساتھ آئے اور میں ان کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. جسمانی اور ذہنی تھکن بہت زیادہ تھی, لیکن جب سونے کے لیے لیٹا تو نیند ایک بار پھر میری آنکھوں سے غائب ہو گئی. مجھے مونا, سفیر, وسیم اور سادنہ کا خیال آیا اور ذہن سے چپک گیا. دن بھر مصروفیات کے دوران میں ان کے بارے میں سوچنے سے بچا رہتا تھا, لیکن جہاں سونے کے لیے لیٹتا وہیں ان کا خیال آن موجود ہوتا. اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اب وہ دبئی میں نہیں تھے, بلکہ وہاں سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. لیکن اب وہ کہاں تھے اور کن حالات سے دو چار تھے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا, اور یہی لا علمی میرے لیے باعث اذیت تھی. دروازے پر دستک ہوئی تو میں اپنے خیالوں سے نکلا. کون ہے؟ دروازہ کھلا اور زرین اندر آ گئی. اس نے شبخوابی کا آرام دہ لباس پہن لیا تھا. اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا. میں نے محسوس کیا کہ وہ سنجیدہ ہو رہی تھی. کیا ہوا زرین, خیریت تو ہے؟ وہ میرے قریب آئی اور کچھ دیر کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی, پھر بولی, میں یہ کہنے آئی ہوں کہ تمہیں یا کسی اور کو میرے مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا کہ اس نے میری اور عبداللہ کی باتیں سن لی تھی. کیوں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں خود اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں, اور گزار بھی سکتی ہوں. مجھے معلوم ہے, لیکن کیا تمہارے خیرخواہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تمہارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو؟ تمہیں ہے یہ حق, لیکن کسی اور کو نہیں ہے. عبداللہ مجھ سے الگ نہیں ہے. وہ تمہارا ساتھی ہے, لیکن اس کا ساتھ یقیناً محدود ہوگا. تم اس سے ہر بات تو نہیں کرتے ہو نا؟ کیا تم نے کبھی عبداللہ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی جس سے تم محبت کرتے ہو؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کبھی میرے معاملات میں شامل ہوئی نہیں ہے. لیکن تم یہاں ہو, اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ یہ کوٹھی راجہ صاحب کی اصل میں, اور عبداللہ یہاں کے ان تمام معاملات کا نگران ہے. اس لیے اگر کوئی اس کوٹھی میں ہے تو وہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. وہ صرف میرے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بات کر سکتا ہے, لیکن اسے میرے مستقبل کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم غصے میں ہو. اس نے یقیناً حق کا نہیں کہا ہے. اس بیچارے نے صرف اہل رائے دی ہے. یقین کرو, کوئی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں. اس کا غصہ کسی قدر ٹھنڈا ہوا. اگر تم یہ بات کرتے تو میں بالکل برا نہیں مناتی, کیونکہ تمہیں یہ حق حاصل ہے. دیکھا جائے تو مجھے بھی یہ حق نہیں ہے. بہرحال میں عبداللہ کو بھی منع کر دوں گا, اور یہ بات تم مجھ سے اسی وقت کر سکتی تھی. میں انتظار کر رہی تھی کہ سب اپنے کمروں میں چلے جائیں تو تمہارے پاس آؤں. میں ہچکچایا. زرین, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں آتے یا جاتے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ کیوں؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں. ہاں ساتھی ہیں میرے, اور مجھ پر پورا اعتماد کرتے ہیں, لیکن میں کوئی ایسی حرکت کیوں کروں جس سے ان کے اعتماد کو ٹھیس لگے یا وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں چلی جاتی ہوں. میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں اس وقت تک یہاں ہوں جب تک تم ہو,
اور میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی؟ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو اس صورت میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، تم جانتی ہو تم سمیت ہم سب کتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں اور ہم سبھی خود کو بچانے کی جدوجہد کرنے میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں کسی جذباتی فیصلے کا نتیجہ سوائے مزید پریشانی کا کچھ نہیں نکلے گا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، اگر یہاں سے کہیں جاتے ہوئے تم مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے تو میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے سر تھام لیا۔ یہ ایک نئی مشکل تھی، اگرچہ میرے یہاں سے فوری جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا جب تک کوئی معقول ٹھکانہ نہ مل جاتا، مگر زرین ابھی سے رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں اسے مرشد کی کوٹھی سے نکال کر لایا تھا، اور دیکھا جائے تو اب وہ میری ذمہ داری بنتی تھی جب تک اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ بن جاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اور میری مشکلات سے قطع نظر کر کے جذباتی انداز میں فیصلے سنانا شروع کر دے۔ میں فکر میں پڑ گیا۔ اگر زرین اچانک یہاں سے چلی جاتی، ایک تو وہ خود مشکل میں پڑ جاتی، دوسرا اگر وہ دوبارہ مرشد کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ اس جگہ کے بارے میں جان جاتا۔ بہرحال ابھی فوری کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زرین کے آنے کا ایک فائدہ ہوا کہ میرا ذہن بٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔